5 سے 6 माह अमेरिका, इसराइल और दुनिया भर से ईरान जो है वो निपट रहा है। इस जंग में अगर कोई और मुल्क कूदेगा तो वो हिमाकत करेगा। 12 दिन से मुसलसल ईरान में तबाही अमेरिका मचा रहा है, मगर उन्हीं 12 दिनों में अरब ममालिक में अमरीकी अड्डों में जो तबाही ईरान के नए मिसाइल्स ने मचाई है, उससे लंबे अरसे तक ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका लंबे अरसे तक इन अड्डों को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रही है। इस फ्रस्ट्रेशन में अमेरिका कोई बड़ी हिमाकत भी कर सकता है। पाकिस्तान का नाजरीन जो सालसी का किरदार था, जो पाकिस्तान की पोजीशन थी न्यूट्रल की, क्या पाकिस्तान फरीक बनने जा रहा है? यमन ने पाकिस्तान को एक बड़े इम्तिहान में डाल दिया है। यमन ने सऊदी अरब पे हमला कर दिया है। पाकिस्तान का दिफाई मुआहिदा जो है वो एक्टिव हो गया है। पाकिस्तान ने इंतहाई सख्त वार्निंग दी है। इस पे नाजरीन बात करेंगे। और साथ ही चीन के 27 अरब डॉलर जो हैं वो मैच्योर हो चुके हैं, वो वापस करने हैं। 10 अरब डॉलर पाकिस्तान अमेरिका से ले रहा है एक ऐसे मौके पे जब ईरान और अमेरिका की जंग लगी हुई है। 7.6 अरब डॉलर और बाकी 10 अरब डॉलर सऊदी अरब से लिए जा रहे हैं। इस पे नाजरीन इन सारे कर्ज़ों पे तफसील से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले देखने वालों से गुजारिश है, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर उन्हें हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया हुआ है और वो वीडियो देख लेते हैं, उनसे गुजारिश है कि लाइक ज़रूर करें और अपने कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। एक दो नाजरीन, लंबे अरसे तक अमरीकी अड्डों की जहाँ तक बात है, तो जो ईरान मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है, जो ईरान इन अरब ममालिक में, बहरीन में, कुवैत में 12 दिन से मुसलसल इन 3 ममालिक को तो नहीं छोड़ रहा। इन 3 ममालिक में अमरीकी अड्डों को निस्त नाबूद कर रहा है। उनके रडार सिस्टम को, उनके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को, उनके हैंगर्स तैयारों को, जो हैंगर्स हैं तैयारों के, उनके जो ट्रांसपोर्ट तैयारे हैं, उनके जो ड्रोन ज़ख़ीरा हैं, उनके जो मिसाइल ज़ख़ीरे हैं, जो वहाँ पे उनको जो है वो टारगेट कर रहा है और बड़े तरीक़े से कर रहा है। और उसमें कमाल की बात यह है, ये वीडियो जो अब तक बताई जा रही है कि ये इन्हीं अरब ममालिक पे हमलों की है जो मिसाइल दागे गए हैं, मगर ये अब तक कंफर्म नहीं है, मगर ये बताया जा रहा है। और इसी किस्म के ये जो मिसाइल पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं, जिस अंदाज़ में ये मिसाइल इंटरसेप्टर को, जो इंटरसेप्टर बैटरीज से निकल के मिसाइल को तबाह करते हैं, दिफाई निज़ाम होता है, उसको कैसे चकमा दे देते हैं, कैसे कामयाबी से ये ईरान के ये मिसाइल अमेरिका के बेहतरीन दिफाई निज़ाम उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। और ये बिल्कुल एक्यूरेट निशाने पे लग रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि इसमें रूस का और चीन का बड़ा हाथ है, स्पेशली रूस का, कि वो बिल्कुल एक्यूरेट निशानदही कर रहे हैं कि यही जगह है, आपने यहाँ पे इनको जो है वो निशाना बनाना है। और वहाँ पे ईरान इनको आसानी से निशाना बना लेता है। ईरान जो हथियार इस टाइम पे इस्तेमाल कर रहा है, जो उनके पास ज़्यादा ज़ख़ीरा मौजूद है, अरब ममालिक पे ज़्यादा हमला करने के लिए जो उनके पास वाफिर मकदार में जो शॉर्ट रेंज मिसाइल हैं, उनके पास काफ़ी हद तक मौजूद है। और जब आप अंदाज़ा लगाएं कि साहिल से जब करीबी ममालिक हों, 210 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, ये तो ऐसे हैं ईरान के लिए कि उनके लिए बड़ा आसान है। और हदफ अब आसान तो है, मगर ये हदफ को फिर अचीव करना सबसे मुश्किल काम होता है कि आप अपने हदफ को आसानी से निशाना बना पाते हैं, क्योंकि दुश्मन के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और रडार अरब ममालिक में सारे अमेरिका के रडार लगे हैं। वो पल पल, सेकंड सेकंड की खबर देते हैं। ईरान ये कर रहा है, ईरान यहाँ से छोड़ रहा है मिसाइल, ईरान यहाँ से साहिल से छोड़ रहा है, ईरान ने इतने ड्रोन छोड़ दिए। और बाकायदा फिर दिफाई निज़ाम वो एक्टिव होते हैं, वो ख़ुदकार होते हैं, फिर उन्होंने फ़ैसला करना होता है उस दिफाई निज़ाम में। जो इंटरसेप्टर होते हैं थर्ड पेट्रियाट में, वो फ़ैसला करते हैं कि इन बैटरीज़ में जो मिसाइल लगे हैं कि किस रफ्तार से ये आ रहा है और किसने इसको निशाना बनाना है। उसके बावजूद इतना जदीद और मयारी टेक्नोलॉजी को मात देने के बाद ईरान के ये खुर्रमशेर मिसाइल्स हैं, या ये सिज्जील मिसाइल हैं, या ये फतह 2 हैं, ये 3 जो है ये हाइपरसोनिक है। और हाइपरसोनिक की जो रफ़्तार है, जो उस रफ़्तार में ये आने के साथ साथ हाई दर्जे के हैं, मतलब 14-15 मैक, ये कोई आसान नहीं है। आवाज़ की रफ़्तार से 14, 15, 16 गुना तेज़।
تو اب لمبے عرصے کے لیے یہ جو 12 دن میں مسلسل یہاں 12 دن تو ایران میں ایسی بمباری کی جا رہی ہے جس طرح عراق اور افغانستان میں جو کل ہم نے اگزامپل لی تھی. افغانستان کو تو آپ 61 دن میں لے گئے, عراق کو آپ 20 دن میں لے گئے, صدام حسین کا تختہ پلٹ دیا. مگر یہاں پہ ایران اس کو چبانا مشکل آ رہا ہے اور ان کی بڑی مشکلات آ رہی ہیں. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا ملی ہوئی ہے, یہ جو خاموش بیٹھے ہیں یہ بھی ملے ہوئے ہیں, کیونکہ جو خاموش بیٹھے ہوتے ہیں یہ عرب ممالک پہ حملوں کی مذمت کرتے ہیں, مگر روزانہ کے حساب سے یہ 12 دن جو ایران کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, ان 12 دنوں میں جو نشانے ایران میں لگائے گئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں میزائل برسائے گئے ہیں, ڈرون برسائے گئے ہیں. مگر کوئی ایک ملک مجھے بتا دیں کہ انہوں نے ان 12 دنوں میں ایران پہ یہ جو جارحیت ہو رہی ہے اس کی مذمت کی ہو. اور جس وجہ سے ایران پہ بہانہ بنا کے یہ حملے کیے جا رہے ہیں اس کے لیے $10 ارب امریکہ سعودی عرب کو دے رہا ہے کہ آپ جو ہے یورینیم کی افزودگی شروع کریں, $10 ارب بھی لیں. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تو اوپنلی ایران نے بڑا اعلان کر دیا, جو میں روزانہ کے حساب سے اپنے دوستوں سے, اپنے دیکھنے والوں سے شیئر کرتا ہوں. ایز اٹ از جو میں نے اپنی 15-20 ویڈیو میں کہا ہے وہ غالباف نے اپنے ایک پورے بیان میں جاری کر دیا کہ ایران نہیں تو دنیا کا کوئی ملک نہیں. اگر ایران خطے میں تیل نہیں بیچ سکتا, جس میں زور دیتا ہوں کہ یہ سارا ڈرامہ ایران کے تیل لچانے کے لیے کیا گیا ہے, اگر ایران اس خطے میں تیل نہیں بیچ سکتا تو خلیجی ممالک میں کوئی بھی ملک تیل نہیں بیچے گا. اگر ہماری سلامتی یقینی نہیں ہے تو خلیج میں کسی ملک کی سلامتی یقینی نہیں ہوگی. پہلے ہماری سلامتی کو یقینی بنانا ہوگا, تب یہ خلیجی ممالک ان کی سلامتی ہوگی. وہ جو لب لباب ہے غالباف کی ٹویٹ کا, جو میں پیچھے ٹویٹ کر دیتا ہوں, جو پوسٹ کر دیتا ہوں, آپ دیکھ لیں اس کو. اور میں اپنی 15-16 ویڈیو میں یہی بتا رہا ہوں. اب ایران کو گھیرنے کی یہ جو بہانے بنائے گئے, یورینیم کی افزودگی, اب طویل فاصلے تک مار کرنے والی میزائل شامل کر رہے. مگر جو اصل چیز ہے وہ یہی ہے کہ جب پابندیاں اٹھی تو دنیا میں ایک شور شروع ہو گیا, عرب ممالک میں ایک وقتہ پڑ گیا, پریشانی آ گئی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. یہ تو 1.5 ارب کی آبادی انڈیا, چین کی 1.5 ارب کی آبادی, قریبی سری لنکا, پاکستان اور دیگر ممالک, ان سے پابندیاں ہٹ گئی. یورپ اور رشیا بھی پہلے سے لے رہے, دیگر ممالک بھی پھر ایران سے گیس اور تیل لیں گے. یہ تو ہمارے لیے بڑی مشکلات ہو جائے گی, کمپٹیشن تو بڑا آ جائے گا. ہم نے تاریخ میں دیکھا نہیں ہے کہ سعودی عرب نے $11 فی بیرل کم کیا ہو. اسی جو پابندی ہٹی ہے اس میں ہی کم کی ہے. اوپیک سے متحدہ عرب امارات کا نکلنا کہ ہم اپنا ریٹ, ان کو سارا اندازہ تھا کہ یار یہ تو ایران مارکیٹ پوری کیپچر کر لے گا, ان کا مقابلہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تیل عالمی قیمتوں کے برابر ایک جیسے ممالک ایک ہی بیچیں گے, مگر فریٹ کا جو کاسٹ آتا ہے, کہاں سے اٹھانا ہے, سستا کون سا پڑتا ہے, وہ ایران کا پڑتا ہے. اس مارکیٹ کو, ایشیائی منڈیوں کو کیپچر کرنے کے لیے, قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے بڑی جو سیلز نہیں ہوتے, جس طرح بوٹ شوز پہ دکانوں میں لگائے جاتے ہیں, کپڑوں پہ لگائے جاتے ہیں, اس طرح کا انہوں نے تیل پہ لگا دیا تھا. $11 فی بیرل کم کرنا, خام تیل اوپیک سے نکلنا, انہوں نے بھی ریٹ کم کرنا. اور پھر عربوں کا زیادہ زور امریکہ پہ تھا کہ یار ایسا نہیں چلے گا, ان کی پابندیاں جو ہے وہ برداشت نہیں ہے. اس سے ہٹ کے اگر یہ پابندیاں ہٹتی تھی تو دنیا کی معیشت یہ 4-5 سالوں میں اپنے آپ کو اتنا کر لیتے, آپ یقین جانے کہ لوگ عرب ممالک میں نہ جاتے, یہاں پہ جاتے. اتنا امیر ملک ہے. اور مارکو روبیو نے خود اس کا اعتراف کیا ہے. مارکو روبیو جو وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے, انہوں نے کل اعتراف کیا کہ ایران امیر ملک ہے اور یہ گروپوں کو سپورٹ کر رہا ہے لبنان میں اور یمن میں اور دیگر ممالک میں. اس سے پابندیاں ہٹتی ہے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. تو اسی لیے اس کو چھوڑا نہیں جا رہا. 47 سال سے آپ نے ان کو باندھ رکھا ہے. غالباف نے بھی کہہ دیا کہ ہم نہیں تو کوئی بھی نہیں بیچے گا. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ اور میں جو دوست کہہ رہے ہیں ایران کی حمایت اسی لیے کی جا رہی ہے کہ ایران 47 سال سے پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے. دنیا کی سپر طاقت آ گئی ہے, جو ایران اس کے مقابلے میں اگر آپ کمپیئر کرتے ہو ان کی ملٹری کو, ایران ورسز امریکہ US,
اس کی نیوی کو، ان کی آرمی کو، ان کے ایکوپمنٹ کو، ان کے فائٹر جیٹ کو، ان کی فضائیہ کی جتنے ہیلی کاپٹرز اور دیگر آلات ہیں، ان کے بحری بیڑوں کو، تو ایران اس کے اشیر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود صرف ایک میزائل کے وار پہ وہ مقابلہ کر رہا ہے، اور ڈرون پہ اپنا دفاع کر رہا ہے اور اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ تو ایران کی اس ٹائم پہ جو پوزیشن ہے وہ انتہائی مضبوط ہے، اور امریکہ اب بھی بھیک مانگ رہا ہے۔ یہ جو دوست کہہ رہے ہیں کہ ایران کو پتھر کے دور میں دھکیل لیں گے، اور صدام حسین اور قذافی بھی یہی کہہ رہے تھے، بھائی صدام اور قذافی کو ایک سائڈ پہ رکھ لو، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، انہوں نے اپنی سینی چوڑی کی ہے، وہ یہی لگتا کہ ہم مقابلہ کر پائیں گے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور چیختے زیادہ تھے۔ جو آیت اللہ خامنائی نے فتویٰ دیا تھا کہ ہم نے جوہری پروگرام کو آگے نہیں بڑھانا، امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے جوہری پروگرام پہ جو تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنانا ہے، اور ان کے اگر اپنا ہرمز میں ایران جہادوں کو نشانہ بناتا ہے تو ہم نے ایک ایک پل کو اور پاور پلانٹ کو جو ہے وہ بجلی گھر جتنے بھی ہیں ان کو تباہ کر دینا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ عرب ممالک میں بجلی گھروں کو تباہ کیا جائے گا، ایران کرے گا وہاں پہ، بدلہ وہاں سے لے گا، پھر معاملات خراب مزید ہوں گے۔ ان کے جوہری پلانٹ پہ آپ حملے کرو گے تو معاملات کو اور خراب کر دو گے، تابکاری ہو سکتے ہے، اس سے بڑے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو ایران کو میرے خیال میں اب سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا۔ جن ممالک کے پاس ایٹمی پروگرام نہیں ہے وہ مار کھا رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہے، اور یہ ٹرمپ کے آنے کے بعد یہ دنیا کو پتہ چل گیا کہ یار واقعی ہم بھی شروع میں کہہ رہے تھے کہ ایٹمی پروگرام کی اتنی ضرورت کیا ہے یار، ہم نے کون سا استعمال کرنا ہے یار، ہم نے کون سی جنگیں کرنی ہے یار، تعلیم پہ توجہ دو، صحت پہ توجہ دو، ملک کے دیگر معاملات پہ، غریب پہ توجہ، ٹھیک ہے وہ سارے کرنے چاہیے، مگر جن ممالک کے پاس، کیونکہ دنیا میں اقوام متحدہ جو ہے اب قانون نام کی کوئی چیز ہے نہیں، صرف غنڈہ گیری ہے۔ ایک امریکہ غنڈہ آ کے ایک ملک کو بولتا ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں بیچنا، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، میں نے آپ پہ پابندیاں لگا دی ہیں، آپ اور ان کے چاروں اطراف آپ نے بلاکٹ بھی کیا ہوا ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ایسا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایران سروائیو کر رہا ہے، یہ ایران کی بہت بڑی کامیابی ہے میرے خیال میں۔ قطر نے ایک جو ان کا العدید ایئر بیس ہے اس سے وہ ٹرانسپورٹ طیارے اور دیگر جو آلات ہیں ان کے جو ایندھن کے طیارے ہیں امریکہ کے ان کو نکال رہا ہے اور دوسرے محفوظ مقام پہ جو ہے وہ منتقل کر رہا ہے۔ اب یہ ایک ڈر اور خوف ہے کیونکہ زیادہ تباہی تو وہاں پہ مچی ہے۔ ناظرین، ساتھ ہی ان کے جو دوست ہیں وہ ہیں حوثی جو یمن میں ہیں، انہوں نے ایک مشکل کھڑی کر دی ہے جس میں پاکستان کے لیے مشکلات ہیں، اور پاکستان کی جو ایک نیوٹرل پوزیشن ہے پاکستان کی، جو پاکستان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، اب وہیں پہ پاکستان ایک فریق کے طور پہ شامل ہوتا دکھائی دے رہا ہے اگر معاملات مزید آگے بڑھتے ہیں تو۔ فی الحال تو پاکستان کی پالیسی بڑی زبردست جا رہی ہے، اور پاکستان اس ٹائم پہ اپنے آپ کو جو پاکستان نے مینٹین رکھا ہوا ہے اور سفارتی کامیابیاں جو پاکستان کو مل رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کا ایک بہترین رول رہا ہے۔ اب یمن میں چونکہ یمن کے حوالے سے ناظرین ایک تو یہ ہے کہ یمن نے جو وارننگ دی تھی، جو بلاکٹ کیا ہوا ہے سعودی عرب کا کہ آپ باب المندب کو استعمال نہیں کر سکتے، اب یہاں پہ دو موقف ہیں۔ پاکستان جو ایک سخت وارننگ دے رہا ہے اس میں ہمارے لیے بھی مشکلات ہیں، کیونکہ پاکستان کا صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی انرجی یا سیکیورٹی کا صرف انرجی سیکیورٹی ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے باب المندب میں، صرف ہمارا یہ نہیں ہے کہ تیل اور ایندھن وغیرہ وہاں سے ہے، جو نارتھ امریکہ اور ویسٹرن یورپ ہے وہاں پہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ بڑی متاثر ہوگی، اور یہ ہماری لائف لائن ہے، مگر ہماری تجارت کا انحصار انہی چیزوں پہ ہے۔ تو پاکستان نے اوپنلی جو ایک وارننگ دی ہے وہ یمن کو، جو پاکستان نے کہا ہوا ہے، دو ٹوک موقف جو پاکستان نے اختیار کیا کہ ہمارے جہازوں پہ اگر حملہ ہوتا ہے تو یہ ہماری قومی سلامتی پہ خطرہ ہے، خطرہ تصور کیا جائے گا، اور پاکستان پھر بھرپور جواب دے گا۔ تو ایسی شرارت بیچ میں یمن کے علاوہ کوئی اور ملک بھی کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کو یہ صرف پاکستان کو نہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جنگ مزید پھیلے، اس میں پاکستان بھی آئے، سعودی عرب بھی آئے، یہ سارے ممالک جو ہیں پارٹیسپیٹ کریں، اور یہ مسلمانوں کی اور یہ آپس میں لگے رہیں اور ایک دوسرے کو مارتے رہیں۔ اسی کھاتے میں اب اللہ خیر کرے کہ آگے پاکستان پہ ایسا نہ ہو کہ ہم یمن کے ساتھ اس لڑائی میں چلے جائیں۔
میں پہلے بھی کہتا آ رہا ہوں کہ سعودی عرب، پاکستان نے اس میں سعودی عرب پہ جو یمن نے جو سعودی عرب کے 2 آئل ٹینکرز پہ جو حملہ کیا ہے، یہ انصار اللہ نے کیا ہے جو حوثی ہیں، اور جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں یمن میں، کیونکہ ان کی حکومت نہیں ہے، دنیا بھر نے ان کو تسلیم نہیں کیا ہوا۔ یہ الشقیق جو ان کا عرب کا، سعودی عرب کا جنوبی مغرب میں 70 بحری میل، جو بحری میل ہے اس میں جو ان کے 2 ٹینکرز تھے، لیلا اور دیگر ان کے لیلیا اور اس طرح کے 2 آئل ٹینکر تھے، ان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے، ایک بیچ میں مکمل تباہ ہو گیا ہے، اور یہ سعودی عرب اپنی قومتی سلامتی پہ خطرہ مان رہی ہے۔ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، تو یہاں پہ زیادہ تر دوست میں دیکھ رہا ہوں، ایک تو یوٹیوب مکمل طور پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مکمل خبریں جو دے رہے ہیں اب اینٹی ایران ہو گئے ہیں، زیادہ تر اب پتہ نہیں کیا چل رہا ہے ایران کے خلاف۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کو دیا جاتا ہے مواد کہ آپ نے یہ کہ دوسرے فیز میں یہ جو لڑائی چل رہی ہے اس میں ایران ناانصافی کر رہا ہے، ایران ظلم کر رہا ہے، ایران بربریت کر رہا ہے۔ ایک آگے ایک طریقہ کار بنایا جا رہا ہے اور اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں کہ یہ پھیلایا جائے، مگر ایسا ناظرین ہے نہیں۔ ٹھیک ہے، یمن میں سپورٹ کیا جا رہا ہے، یمن میں حوثیوں کو سپورٹ کر رہا ہے ایران، مگر جو وہاں پہ دوسری حکومت ہے اس کو سعودی عرب مکمل طور پہ بیک کر رہی ہے۔ اور 12 سال سے آپ نے یمن کے حوثیوں کا بلاکٹ کیا ہوا ہے، کس نے؟ سعودی عرب نے۔ جتنی بھوک ماری، جتنی وہاں پہ غربت آئی، جہاں پہ وہاں پہ قحط جیسے صورتحال پیدا ہوئی، ہزاروں یمنی جو ہے وہ ہلاک ہو گئے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جاں بحق ہو گئے اس سعودی عرب کے بلاکٹ کی وجہ سے۔ ایک امیر ملک کو ایک غریب ملک بنایا گیا، امریکہ نے، مغرب نے اور سعودی عرب نے یمن کو۔ تو یمن میں باقاعدہ جو ہے وہ یہ وہی گروپ ہے جو فلسطین کو سپورٹ کر رہا ہے، جو دوسرا گروپ ہے جس کو سعودی عرب بیک کر رہا ہے وہ فلسطین کو سپورٹ نہیں کر رہا، اور نہ ہی وہ اسلامی ممالک کے ساتھ کھڑا ہے۔ بس ایک ملک سعودی عرب، جہاں سعودی عرب کہتا ہے اسی کو وہ سپورٹ کرتا ہے اور آگے جاتا ہے۔ اور 15 سال جو آپ نے یمن میں بربریت کی، امریکہ نے، سعودی عرب نے، دیگر ممالک نے، 15 سال کی جنگ میں آپ نے ان کو پہاڑوں کے دور میں، مطلب وہ پتھر کے زمانے میں آپ نے ان کو دھکیل لیا، تو اس کی مزاحمت کن یمنیوں نے کی؟ اس کی مزاحمت صرف اور صرف حوثیوں نے کی، اور حوثی وہاں سے پیدا بھی ہوئے۔ وہ دوسری بات ہے کہ ایران ان کو سپورٹ دے رہے ہیں، ایران ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا دفاعی معاہدہ تو سعودی عرب کے ساتھ ہے، مگر یہ جو حملہ ہوا ہے سعودی عرب کے آئل ٹینکر پہ، یہ سعودی عرب کے ملک پہ نہیں ہوا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دفاعی معاہدہ جو ہے وہ بالکل ایکٹیو ہو گیا اور ہم نے اب کارروائی کرنی ہے اور ہم نے بیچ میں کود جانا ہے۔ ہم نے کودنا نہیں ہے، ہم نے جتنا، جیسے کہ ابنائے ہرمز میں کارروائیاں ہو رہی ہیں ایران کے خلاف اور ہم اس میں ایک اپنا رول پلے کر رہے ہیں، اسی طرح کا باب المندب جب میں ہوتا ہے تو ہم اس میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، جس طرح ہم نے ابنائے ہرمز میں پلے کیا۔ کوشش ہونی چاہیے کہ جو بھی اسلامی ملک ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، اس میں ہم کسی دوسرے کی جنگ میں نہ کودیں۔ یہ حملہ سعودی عرب کی سرزمین پہ نہیں ہوا، یہ باب المندب میں حوثیوں نے کیا ہے، آئل ٹینکر پہ کیا ہے۔ پاکستانی ٹینکر پہ بھی اللہ نہ کرے ایسے حالات قصداً عملاً کیے جا سکتے ہیں تاکہ پاکستان اس میں مزید آئے، اور پاکستان بھی بڑی قریب سے اس کو دیکھ رہا ہے۔ امید یہی کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی جو فی الحال پالیسی ہے اس کو ہی آگے بڑھایا جائے گا، اور پاکستان ایسے کسی پرائی جنگ میں نہیں کودے گا، نہ ہی پاکستان اپنے لیے مشکلات کھڑی کرے گا۔ اللہ خیر کرے۔ آگے مشرق وسطیٰ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ جو ہے مشرق وسطیٰ میں مزید جنگ کو پھیلانے کے لیے برطانیہ کے اڈے پہ خصوصی دستے جو ہے وہ امریکہ کے تیار کیے جا رہے ہیں، اور اس میں مزید ممالک بھی اب سامنے آئیں گے جو آگے جا کے دیگر ممالک کے لیے بھی مشکلات پیدا کریں گے۔ امریکہ نہیں چاہتا کسی بھی طور پہ ایران اوپر آئے، وہ چاہتا ہے کہ یمن اور پاکستان اور سعودی عرب اور عرب ممالک وہ بھی اس جنگ میں شامل ہوں۔ نفسیات کے طور پہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو احمد نجار جو سابق صدر ہیں اس کے خلاف ایک پروپیگنڈا کرنا، وہ بھی ایک پاکستانی صحافیوں اور یوٹیوبروں نے اس کو ہائی لائٹ کیا اور اٹھایا، ایک جھوٹی خبر کو مغربی میڈیا میں
امریکی میڈیا میں ڈال کے اس کو جاسوس بنایا گیا، حالانکہ سب سے زیادہ مخالفت وہی کر رہے ہیں کہ اس خطے سے اگر اسرائیل کو آپ نے نہیں نکالا تو یہاں پہ امن قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک نفسیاتی جنگ ہے جو کی جا رہی ہے۔ ہاں، انٹرنل طور پہ ان کے اختلافات ہیں احمد نجاد کے، انہوں نے کچھ بیانات غلط دیے ایران کے بارے میں، وہ اس کی نظر میں ٹھیک ہے، ایران کی حکومت کی نظر میں غلط ہے، تو بڑی احتیاط کرنی پڑے گی۔ اللہ کرے کہ پاکستان کا جو ہمارے تجارت ہے باب المندب کے ذریعے جو ویسٹرن یورپ میں ہے اور نارتھ امریکہ میں ہے، کہ ان کے جہازوں پہ کوئی حملے نہ ہو اور آگے پاکستان یہ اسموتھلی چلے، تو پاکستان مجھے لگتا ہے، امید ہے کہ اس جنگ میں آگے نہیں جائے گا۔ مگر جو پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں وہ بڑھا چڑھا کے پیش کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی جو پیسے یکدم پاکستان نے امریکہ سے $10 ارب جو ہے وہ مانگ لیے، وہ بھی ڈپازٹ کرنے کے لیے کہ وہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر میں پڑے رہیں، تو $10 ارب ایک بڑی رقم ہے، اور امریکہ کے وزیر خارجہ نے، امریکہ کے وزیر خزانہ نے باقاعدہ اس پہ جو ہے وہ تفصیلات جاری کی ہیں، اور اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پاکستان کو جلد از جلد جو ہے وہ $10 ارب دینے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی سعودی عرب کو $10 ارب یورینیم کی افزودگی کے مد میں دینا۔ ان چیزوں کو بھی اس سے جوڑا جا رہا ہے اور اس میں دیکھا جا رہا ہے، اور یہ خبریں بعد میں کھلیں گی کہ آیا یہ اس کا حصہ ہے کہ نہیں ہے۔ فی الحال تو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان پرائی جنگ میں نہیں کودے گا، اور یہ اس کا حصہ نہیں لگ رہا۔ سعودی عرب سے جو پاکستان نے 15 سال کے لیے $7.6 ارب مالیت کا ادھار تیل لینے کے لیے، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ دفاعی پیک کرتے ہو، جب سعودی عرب پہ حملہ ہو تو پاکستان اس میں آئے، مگر ساتھ ہی جو $10 ارب ہیں اس کے ڈپازٹ جو ہیں مزید ان سے مانگ لیے ہیں۔ یہ بھی پاکستان ایک لمبے ٹائم کے لیے مانگ رہا ہے، اور جو ایک معاشی ایکسپرٹ ہے صحافیوں میں شہباز رانا، ان کی جو رپورٹ ہے کہ توانائی کے قرضے جو ہم نے چین سے لیے ہیں، سی پیک کی مد میں جو قرضے لیے تھے $27 ارب کے، وہ میچور ہو گئے ہیں، مطلب واپس کرنے ہیں۔ اب اگر واپس نہیں کرنے تو پاکستان کے جو معدنیات ہیں اس پہ قبضہ کیا جائے گا۔ پھر چین ہمارا بہترین دوست ہے، مگر ہم کیا کر رہے ہیں اس کی ڈیٹیل ناظرین جب میں نے نکالی کہ دیکھا جائے کہ یار یہ ہم نے جو قرضے لیے کتنا سود ہم کو ادا کرنا پڑے گا، جو ہم سعودی عرب سے پیسے لینے جا رہے ہیں، کہ یار چین کے قرضے مہنگے، اس کے سود کی مد میں جو ہم پیسے دے رہے ہیں وہ انتہائی زیادہ ہیں، تو ہم چھوٹے سود پہ، کم سود پہ سعودی عرب سے قرضہ لے لیں گے۔ تو وہ جو مجموعی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ $45 ارب جو سی پیک کے مد میں کہا جا رہا ہے وہ $62 ارب ہے۔ ان $62 ارب میں اگر آپ دیکھیں تو جو سرکاری قرضوں پہ شرح سود ہے وہ 2% ہے، 20 سال میں واپس کرنے ہیں، اور جو $11 ارب کا قرضہ ہے وہ 1.6% کی سود پہ ہے، اور وہ 25 سال میں واپس کرنے ہیں، جس کی واپسی 25 سال میں ہے۔ وہ بھی توانائی کے منصوبے جو $35 ارب بتا رہے ہیں، جو شہباز رانا $27 ارب کوٹ کر رہا ہے، وہ جو ڈیٹیل ہم نے نکال کے دیکھی تو اس میں $35 ارب ہیں، جس پہ 4.95% شرح سود ہے، وہ 10 سال کے لیے ہے۔ 4.95 مطلب ₹5 کا سود، 5 روپے کا سود، 5% سود، 5%، 1 بھی نہیں، 1.5 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 5%، جو مجموعی طور پہ آپ اس کا ڈیٹا نکالتے ہو اوسط تو وہ 3.76 آتا ہے، تو یہ بہت زیادہ ہے، اور جس کی میچورٹی 13 سال ہے تقریباً، گریس پیریڈ اس کا 4.3 سال ہے۔ تو یہ پاکستان کے جو حکمرانوں نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے اس میں مزید بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ میں شروع سے یہی کہتا آ رہا ہوں کہ پاکستان کو اچھا حکمران نہیں ملا، جتنے بھی حکمران ملے خود غرضی میں، اپنی حکومت کو 5 سال پورا کرنے میں، اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے بھی حکومت کو 2 سال 3 سال میں فارغ کیا۔ یہ جو دوست کہہ رہے ہیں نا کہ انڈیا میں جو ہے کاکروچ نکل آئے ہیں، وہ لوگ جو جینزی ہیں زبردست وہاں پہ نکل سکتے ہیں، سری لنکا میں آپ نے دیکھا، نیپال میں آپ نے دیکھا، بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھا، پاکستان میں کیوں نہیں نکل رہے؟ تو اس کا جواب سمپل ہے کہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ 2 سال میں، 3 سال میں، 2.5 سال میں حکومتوں کو فارغ کر دیتی ہے۔ تو وہاں پہ تو لمبے عرصے سے حکومتوں میں ہوتے ہیں، تو ان کا چہرہ دیکھ کے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو 2 4 5 10 سال میں 15 سال میں کچھ نہیں کر سکا، جیسے حسینہ واجد کی 15 سال حکومت چلی، اب 11 سال نریندر مودی کی ہے، تو یہ معاملات وہاں پہ پیش آتے ہیں۔ پاکستان میں تو حکومتیں کم چلتی ہیں، اسی لیے چہرے بدلتے ہیں، مگر نظام ہمارا وہی ہے۔ یہ بھی ہمارے ساتھ ایک دھوکہ کیا جا رہا ہے،
جس میں ہم روز بروز مشکل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ خیر کرے، پاکستان ایک جو ایٹمی طاقت ہے، اور پاکستان کو کسی ایسی جنگ میں، پرائی جنگ میں نہیں جانا چاہیے جس سے ہمیں مشکلات ہوں۔ ہمارے اس جوہری پروگرام ایٹمی چھتری خلیجی ممالک کی ضرورت ہے، بس آپ نے انتظار کرنا ہے۔ جس طرح مچھلیوں کے لیے بندہ باہر بیٹھا رہتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ مچھلی اس کے دام میں پھنس جائے، اسی طرح پاکستان کو انتظار کرنا پڑے گا۔ جس طرح خلیجی ممالک ایک ایک کر کے، کویت آپ کے قریب آیا، قطر آپ کے بڑے قریب آیا، سعودی عرب کے ساتھ آپ کا دفاعی معاہدہ ہے، آگے جا کے آپ نے پھر چننا ہے، اور ممالک بھی آپ کا رخ کریں گے، آپ کے ایٹمی چھترے کے نیچے آنے کی کوشش کریں گے۔ امریکہ کو ایک ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایران اپنے جوہری پروگرام کو پھیلائے، اس لیے اس کے پیرالل سعودی عرب کو تھوڑا بہت یورینیم کی افزودگی جو ہے وہ کرنے کی اجازت دے دی، اور $10 ارب کی منظوری پہ دے دی۔ ادھر اسرائیل پہ بھی وقت پڑ گیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، مگر امریکہ بیلنس رکھنا چاہ رہا ہے، اور یہ مشکلات مسلم ممالک کو آئیں گی، چاہے وہ جس انداز میں بھی امریکہ کرے۔ فی الحال جو امریکہ کے دوست ہیں، ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے وہ ان کے دشمن بنے۔ بڑی مشکلات ہے، دنیا میں سوچ سمجھ کے چلنا پڑے گا۔ اللہ خیر کرے، اللہ پاکستان کی آسانیاں، مزید پاکستان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ مزید خبریں آئیں گی ناظرین، اس میں بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔